अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का उरूज जुलाई के आखिर या अगस्त के शुरू में होगा। इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तमाम तर बातें हो रही हैं वो बजट को लेके हो रही हैं। हुकूमत ने 7,570 अरब रुपए के वफाकी बजट का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। अब इसकी काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया तरीन साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, आलमी मईशत में $5 ट्रिलियन और पाकिस्तान में कोई 2500 अरब रुपए ये कोरोना अब तक निगल चुका है। ऐसे माहौल में बजट कैसा होगा? जी तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम। आप इसी पास आता हूँ मैं कि ये वालेकुम सलाम। इस वक्त दो तो बड़े गहरे चैलेंजेस हैं ना। एक तरफ तो आम तासर ये है कि आपने $6 बिलियन जो लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF से, उसका पहला ट्रांच तो मिल चुका हुआ है, लेकिन उसके हसूल के लिए जो कंडीशनलिटीज़ हम मान चुके हुए हैं, एक तरफ तो वो चैलेंज है, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस से जो तबाही मची हुई है, और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जुलाई तक ये और ऊपर जाएगा। तो इस वाले से कितनी एल्बो रूम है बजट बनाने की? ये क्या बजट बनाएंगे और क्या उस पर आप अमल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आरिफ साहब। ये वाकई जो है मुश्किल बजट होगा, बिकॉज इस वक्त जो कोरोना की वजह से हमारी जो इकॉनमी है उसको धचका जो लगा है, तो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी प्रोडक्शन बंद थी, इकनॉमिक एक्टिविटी बंद थी, तो एक किस्म से हम तो घरों में बैठ गए थे, तो इकॉनमी भी घरों में बैठ गई थी। तो उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को बिल्कुल धक्का लगा। आपने देखा कि गवर्नमेंट जो थी वो तकरीबन 4.8 to 4.9 ट्रिलियन के रेवेन्यू उन्होंने जमा करने थे। अगर ये 3.8 ट्रिलियन भी कर लेते हैं तो ये बड़ी बात होगी। अभी तो 1 ट्रिलियन का इनको उधर नुकसान हुआ। अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस जो है वो, और जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट आधी हो गई हैं पिछले 2 महीनों में। और अभी भी ये लोग ये कह रहे हैं कि अगले जो 1 साल है उसमें मुश्किलात पैदा होंगी उनके लिए, बिकॉज दुनिया जो है वो बंद है ऑलमोस्ट। तो ये जो इस सूरत हाल में जब रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल है और एक्सपोर्ट जो है वो करना मुश्किल है, और रेमिटेंसेस जो इस वक्त तक तो कुछ ठीक रही हैं, बिकॉज अप्रैल मई जो है वो रमज़ान ईद की वजह से लोगों ने पैसे भेजे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जिन जिन ये मुल्कों में हमारी वर्कर फोर्स पड़ी हुई है वो उधर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, तो ये रेमिटेंसेस भी इफ़ेक्ट होंगी, तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये इस माहौल में बैठ के एक बजट बनाना कि उसको बैलेंस करना, तो मेरे ख्याल में बैलेंस तो नहीं हो सकेगा। जो पहले जो इस 2019-20 में जो फिस्कल डेफिसिट 9.5 तक जाएगा, वही मेरे ख्याल में अगले साल भी इतना ही रहेगा, बिकॉज हुकूमत जो है उसको नीचे नहीं ला सकेगी। दूसरी तरफ ये आपको हेल्प तो ज़रूर मिल रही है। IMF ने 1.4 बिलियन का रैपिड वो जो आपको हेल्प किया है जी फैसिलिटी के, तो वो काफ़ी नहीं होगा, और आपको जो 1.8 बिलियन की डेट रिलीफ मिली है वो भी काफ़ी नहीं होगी जी। तो प्रेशर आएगा। तरीन साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यही गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि ये डेफर्ड पेमेंट वाला रिलीफ भी नाकाफ़ी है, और इसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी है IMF की, वो भी उतनी ज़्यादा ज़रूरियात शायद पूरी ना कर सके। वक्त मुश्किल है, बजट का काम भी मुश्किल है जो बजट बनाना इन हालात में, तो काफ़ी क्या होगा?
دیکھیے جی، بات صرف میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت یہ جو آپ کا جو کرونا وائرس کا پینڈیمک ہے، یہ اس پہ بہت ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے اور اس میں کتنی شدت آتی ہے یا کم ہوتا ہے، شدت کم ہوتی ہے. کیونکہ جتنی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی اتنی اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اتنی نارمل کی طرف ہم جانا شروع کریں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے روزانہ جو کیسز اب بڑھتے جا رہے ہیں، تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 1-2 مہینے 3 مہینوں میں ایک دم کوئی ڈپ آ جائے گا. لیکن حکومت نے ایک بڑا جرأت مندانہ جو اقدام کیا ہے ایک طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی کھول دی ہے. تو اس سے تو ایک ڈیمانڈ تو ضرور کریٹ ہوگی. وہ ڈیمانڈ کتنی کریٹ ہوگی اور کتنی اکنامک ایکٹیویٹی، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بجٹ اس میں انہوں نے ابھی بنانا ہے، تو کس بیسس پہ یہ بنائیں گے؟ بجٹ میں یہ ظاہر ہے یہ جو ریونیو ہے، اگر ان کو آئی ایم ایف پش کرے گا کہ یہ اس کو لے کے چلے جائیں کوئی تقریباً 5 ٹریلین پہ، تو وہ ایک قسم کے آئی وڈ سے ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہوگا. تو ان کو جو ریونیو ہے وہ ریئلسٹک بنانا پڑے گا. اگر 3.8 ٹریلین اس وقت ہوا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں منتھلی ریونیو کتنا کلیکٹ ہوا ہے. تو اس بیسس کے اوپر تو اگر کیا جائے تو 3.8 ٹریلین بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کے بعد آپ ظاہر ہے آپ کا جو نان ایف بی آر ریونیو تھا وہ تقریباً 1.4 ٹریلین تھا پچھلی دفعہ. اس کے بیچ میں اسٹیٹ بینک کے کافی زیادہ پروفٹ تھے، اور اس میں یہ جو آپ کی ٹیلی کام کمپنی کی کافی ریونیو وغیرہ تھے. اس دفعہ اس میں کتنا آئے گا وہ خدا ہی جانتا ہے. لیکن اگر فرض کریں 1 ٹریلین بھی آ جاتا ہے تو 4.8 ٹریلین، تو اس کو بیچ میں جب آپ صوبوں کو پیسے بھی دے دیں تو پچھلی دفعہ سے کافی ایک گیپ آ جاتا ہے. لیکن اس میں جو اچھی چیز ہوگی اور جو آپ کے جو پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ تقریباً 3,000 بلین جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں گیا، اور اس دفعہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آیا ہے 5.5%، اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی آ جائے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی ڈیٹ سروسنگ آدھی رہ جائے. تو 1,500 ارب روپیہ وہاں سے سیو ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، لیکن شاید فسکل ڈیفیسٹ وہیں رہے جی، لیکن یہ اپنا ایک قسم سے کام چلا لیں گے. جی شوکت صاحب، یہ 3,000 ارب کا کہہ رہے ہیں خسارے کا بجٹ ہوگا یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ریونیو کا ذکر کیا، وہ ایف بی آر کو جو ٹارگٹ دیا جا رہا ہے وہ 4,700 ارب روپے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم 4,400 پہ ہی آپ سمجھ لیں جو ہمارے لیے ریئلسٹک ہے. اور کئی اس قسم کے، مثلا ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ آپ کی آئندہ سال -1% جی ڈی پی گروتھ ہوگی، یہ نہیں کہ منفی ہوگی. پھر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ سیلریز نہ بڑھائیں. گورنمنٹ اکراس دا بورڈ 20% بڑھانا چاہتی ہے سیلری جو سرکاری ملازمین کی ایک سطح تک. تو ایک طرف تو یہ تضاد موجود ہے، دوسری طرف آپ یہ جو ایک تھنک ٹینک جو اس معاملے میں بڑا فعال رہا ہے اس کے بھی رکن ہیں. تو کیا ایسے پروپوزلز دیے گئے ہیں جس سے یہ کچھ نہ کچھ کوئی پہیہ چلنا شروع ہو جائے اکانومی کا؟ دیکھیے جی، پہلے تو تھنک ٹینک جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے، اس کا جو مقصد یہ تھا کہ یہ شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں یہ جو کووڈ-19 ہے اس کے اثرات جو ہیں اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو پہلا تو مقصد یہ تھا کہ یار فرض کرو یہ اگر ابھی تو انہوں نے 4 مہینے کے لیے 12 ہزار روپے دے دیے نا 12 ملین گھروں کو، تو فرض کرو یہ آگے جاتا ہے اور ان کو اور پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کو یہ دیکھا، مطلب اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی آیا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ایس ایم ایز کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، مائکرو فائنانس کے بینکوں کے تھرو نچلے طبقے کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کیسے کر سکتے ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی. یہ چند چیزیں جو ہیں اس میں آئیں. اور پھر بجٹ کے بیچ میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ روزمرہ کی ضروریات ہیں اس پہ جی ایس ٹی کو کم کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب خریداری کریں اور اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو اور تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو.
تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ریونیو جو ہیں اس کو مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کی لیول پہ بھی لے جانا بہت بڑا چیلنج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر, یس نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے آپ کو وہ آپ کو کٹ کرنا پڑے گا, لیکن اس میں کچھ ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو آپ نے اگر ریفارمز نہیں کریں گے تو کٹ نہیں ہوں گی. جس طرح لاسز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز 500 ارب روپے کے ہیں, جی اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے کم ہوں گے؟ تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس سے اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ میرے خیال میں وہ جو میں 9-9.5% کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اسی لیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ تو زیادہ مطلب جس طرح سیلری انکریزز وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گی حکومت کو, اس کے اوپر ان کو کافی سختی کرنی پڑے گی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو انکریز کرنے میں. تو شوکت صاحب, یہ ایک اور جو پرائم منسٹر نے کل میٹنگ کی, صوبوں کو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو ایسی بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہونی چاہیے فیڈرل میں بھی اور پروونشل میں جس سے امپلائمنٹ بڑھے, اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ حاصل ہو, انویسٹمنٹ کو. لیکن آپ حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو کرونا کا مسئلہ ہے, کیا حکومت کی جو اس وقت موجودہ پالیسیز ہیں اور جس جو نیریٹو ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی انکریج کر رہا ہے یا ڈسکریج کر رہا ہے یا کچھ نہیں کر رہا؟ جی بالکل انکریج کر رہے ہیں. دیکھیں جو اسٹیٹ بینک کی جتنی بھی اسکیمز آئی ہیں جس میں ان کو ریلیف دیا گیا ہے ڈیٹ کے اوپر, 1-2 سال تک ان کی آگے وہ ڈیفر کر دی گئی ہیں, وہ ان کو ریلیف دیا گیا ہے. یہ پوری انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا ہے, اس میں اسمال سے لے کے بڑی انڈسٹری تک دیا گیا ہے. تو یہ تو حکومت نے ان کو بہت انکریج کیا ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ کا 5% نیچے آنا, یہ ان کے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ ہے. اور میرے خیال میں جو باقی بھی اس وقت جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر انہوں نے ایک پیکج دیا ہے, وہ بھی ایک انکریجمنٹ ہے. تو حکومت تو انکریج کر رہی ہے, جو بھی ان کے وسائل ہیں اس سے میرے خیال میں انہوں نے بڑھ کے انکریجمنٹ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھا جائے کہ یہ اب ڈیمانڈ کیسے جنریٹ ہوتی ہے, یہ تو یہ جو آپ کا ایپیڈیمک ہے اس کے اوپر منحصر کرتا ہے, یہ کتنا سیویئر ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ سخت ہو اور سیویئر ہو جائے تو اس کے اوپر پھر سے لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے, وہ ہمارے لیے بہت ہی ایک قسم سے نقصان دہ ہوگا. ہاں شوکت صاحب, کچھ ویسے تو یہ جو ہم نے یہ کیا ہے اگرچہ یہ اس کو ٹھیک طرح سیل نہیں کر پائے, اور جب تک گراف اوپر جا رہا تھا اب ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں, مثلا برطانیہ یہ کرنے پہ مجبور ہو گیا کیونکہ ان کے حالات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو کئی سال لگیں گے ریوائیو کرنے پرانے لیول پہ آنے کو, جو بہت بڑی اکانومیز ہیں وہ. یہی بھارت میں, حالانکہ بھارت میں بہت ہمارے مقابلے اوپر جا رہا ہے, وہ بھی لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے لاک ڈاؤن کھولنے کی اکنامک ریوائیول کے. لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسیز یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن بھی کھل جائے اور اکانومی بھی ریوائیو نہ ہو اور غریب آدمی آخر میں پھر بھی مارا جائے. ہاں وہ دیکھیں, وہ تو آپ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں اسی کے بیسس پہ, یہ جو ہمارے پاس جو انڈاکومنٹڈ ہمارا جو اکانومی ہے اس میں جو ہماری لیبر کلاس ہے جو انڈاکومنٹڈ ہے, ان رجسٹرڈ ہے, وہ پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ کے قریب تو وہ لوگ ہیں. تو وہ تو بالکل ہی مر جاتے نا اگر اکانومی کو نہ کھولا جاتا, تو وہ ویسے ہی مطلب وہاں اموات زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ایک قسم سے تو آئی تھنک ایک کیلکولیٹڈ رسک لیا گیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا مطلب اگر جو اب اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے اور 2 مہینوں میں تو بہت نیگیٹو ہوئی ہے, اور اگلے سال کم از کم پازیٹیو گروتھ تو ہوگی, کوئی 1.8% کہہ رہا ہے, کوئی 2.3% کہہ رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کوئی پہیہ تو چلنا شروع ہوگا. اس سے یہ ہماری جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے کچھ مواقع جو ہیں وہ آئیں گے سامنے. لیکن پھر وہی میں کہوں گا ایک دفعہ کہ لیکن اگر یہ کووڈ جو ہے اس کا ایک دفعہ ریلیپس ہو گیا, مطلب اگر یہ بہت ہمارے کنٹرول میں نہیں آیا اور پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو وہ بہت رسکی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے ترین صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. ذرا یہ کووڈ کی وجہ سے جو حالات ہو گئے ہیں پاکستان کے, اس میں کیا اکنامک ڈپلومیسی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, آپ کی رائے کیا ہے؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ترین صاحب، یہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے بجٹ کا، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو بہت سی شرطیں لگا رہا ہے، حکومت اس پر ریلیکٹنٹ ہے. جس طرح نظامی صاحب نے کہا کہ تنخواہیں بڑھانے سے روکنے کا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، جبکہ حکومت 20% بڑھانا چاہ رہی ہے. یہ وہ تمام معاملات ہیں، شاید حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عوام پہ جو پریشر ہے وہ کم پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفرڈ ریلیف ہے اس کے لیے یہ ٹائم ہے کہ کرونا کی وبا کو لے کے بتایا جائے ان اداروں کو جن سے ہم نے کوئی قرض لینا ہے یا جن کو دینا ہے، کہ کچھ ہمارے ساتھ مزید لچک کا مظاہرہ کیا جائے. ایسے یہ موقع ہے، ڈپلومیسی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. لیکن جی یہ وقت جو ہے وہ ہمیں یہ جو ملٹی لیٹرل اپنے ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کی جو ہے مشکلات کو سمجھیں. کہ ہمارا ہم پہلے بھی ایک قسم سے آئی سی یو میں تھے، ابھی تو نکلے ہی نہیں تھے، اور پھر یہ کووڈ-19 آ گیا، تو اس کے بیچ میں ہمیں اتنا پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے ان کو. اور یہ کہنا کہ اتنے ریونیو آپ کر لیں، تو اصل میں ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہونا چاہیے، اس کے اوپر وہ زور دیں. اور وہ اگر 9-9.5% پہ کرتے ہیں تو ہمیں ایز اے حکومت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی انفلیشن کہاں جا رہی ہے، اور کیا ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ اس وقت 8% ہے، اور نان فوڈ انفلیشن آپ کی 5.4% ہے، اور 9 جس کو اربن ایریاز کے بیچ میں. اور زیادہ تر ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ رورل ایریاز کو امپیکٹ نہیں کرتا، وہاں تو کریڈٹ ہوتا ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے. یہ صرف اربن ایریاز میں جہاں کریڈٹ دیا جاتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، یا گورنمنٹ آف پاکستان کو افیکٹ کرتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر ڈسکاؤنٹ ریٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جب انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں ڈیفنس کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، تو جتنی بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ 13.25% پہ اگر ریٹ گیا تو انہوں نے وہی بورو کیا جتنا ان کو کرنا تھا، وہ اس سے کمی نہیں ہوئی. تو یہ نان فوڈ انفلیشن 5.4% ہے، تو اس کے اوپر اگر فرض کریں 2-2.5% 3% بھی گرا دیتے ہیں یہ ریٹ، تو ہر پرسنٹ پہ 250 ارب جو ہے 250 بلین روپیز کا فائدہ ہے. تو اگر 2% گراتے ہیں تو 500 ارب یہ بھی ہے. حکومت کو چاہیے کم از کم اس کو تو کیپچر کریں. اور پھر یہ ہے کہ یہ انٹرپرائزز کے جو لاسز ہیں 500، اس کے اوپر پوری طرح محنت کریں، اور کم از کم 100 بلین 150 بلین کم کریں، تاکہ آپ کے بیلنس کریں اپنے بجٹ کو. اور لیکن اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی ہم تقریباً 9.5% سے 10% تک ہمارا ڈیفیسٹ ہوگا ہی ہوگا، اور انفلیشن نیچے جا رہی ہے، تو اس میں اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں، یہ شوکت صاحب یہ آپ نے خود ہی کہا جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں کہ لو انفلیشن ڈبل ڈجٹ سے کافی نیچے آ گئی ہے، فیول کی پرائسز کافی نیچے آ گئی ہیں، یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ نیچے آ گئے، جس سے کم از کم ہماری جو ڈیٹ ہے میکرو لیول پہ اس کا فائدہ ہوگا. یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ جو پلس پوائنٹس ہیں، لیکن مائنس پوائنٹس بڑے جو آپ نے خود بھی کہا، مثلاً ایس او ایز جو ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، پی آئی اے، اسٹیل مل اور اس طرح کے ادارے، سرکولر ڈیٹ، مس مینجمنٹ آف دی اکانومی. وہی سفارشی لوگ جو ہے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پروفیشنلزم نہیں نظر آتا، جس کی وجہ سے اور گھاٹا بڑھ رہا ہے. پھر جس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے، پاور سیکٹر کو بھی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اتنا جو بھاری چیلنجز ہیں یہ تو ایک طرف ہیں. دوسری طرف شوکت صاحب ایک اور مسئلہ جو کرونا وائرس سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے کہ پاکستان کا جنوبی ایشیا میں ہیلتھ پہ جو آؤٹ لے ہے ایز پرسنٹیج آف دا جی ڈی پی وہ سب سے کم ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے بالکل اٹ از برسٹنگ ایٹ اٹس سیز، بلکہ ہسپتال فل ہو گئے ہیں، جگہ نہیں ہے، لوگوں کو علاج کی سہولتیں بڑی مشکل سے مل رہی ہیں. تو اس زمن میں ساری کچھ اس بجٹ میں کوئی اصلاحات نہیں لانی چاہیے ان کو؟ نہیں، وہ دیکھیں آپ نے جو نیگیٹیوز کہے ہیں تو وہ نیگیٹیوز تو بالکل ہیں ہی ہیں. سرکولر ڈیٹ تو خیر کریٹ ہوتا ہے، یہ جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز لاسز کرتے ہیں اس کو جب پیمنٹس نہیں ہوتی تو وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا ہے. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ تو اس کا حصہ ہے. تو پہلے تو ان کو اپنا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو سنبھالنا پڑے گا. سرمایہ پاکستان کا پورا خاکہ بنا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ
کم از کم امپرومنٹ شروع تو ہو. دوسری چیز جو آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے, پہلے ہیلتھ پہ اگر زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے, ہمیشہ سے نہیں کبھی کیا گیا, 0.35 جی ہاں, یہ 5% سے زیادہ انہوں نے کبھی. یہ تو ہسٹوریکل ہے نا جی, ہسٹوریکل ہے یہ مسئلہ. یہ نہیں سنتے جائیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ میری بات سن لیں, تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو پہلے ہسٹوریکل تھا, لیکن آج تو ہیلتھ پہ آپ کو خرچ کرنا ہی کرنا ہے. ہاں بالکل. کووڈ کے لیے آپ کو تو ہاسپٹلس کو تو آپ کو کم نہیں بلکہ زیادہ پیسے لگانے پڑیں گے, تو یہ چیلنج ہے. اور ایک اور چیلنج ہم سب بھول رہے ہیں اس وقت, اور وہ ہے لوکسٹ کا. یہ لوکسٹ جو ہے اس کا کیا اثر ہمارے پر ہوتا ہے, اور اگلے سال میں, اور اس سے اگر فوڈ کرائسس ہوا یا شارٹیج ہوئی تو ہمیں وہ بھی امپورٹ کرنا پڑے گا, تو اس سے بھی بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر ہمیں فرق پڑے گا. تو چیلنجز تو کافی ہیں, تو اس لیے یہ IMF وغیرہ کو ہمیں چاہیے کنونسنگلی ہم ان سے بات کریں اور کہیں یہ بھائی جان یہ ذرا آپ اس وقت تو آپ ہماری ہیلپ کریں نا. I mean you know the situation on the ground. جی ٹھیک ہے جوکر صاحب, اس میں یہ تو ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو ایک ہرکیولین ایفرٹ ہونا چاہیے وہ IMF سے بات تو کرنا اپنی جگہ پہ, لیکن جو اپنا ہاؤس ہم نے ان آرڈر کرنا ہے. مثلاً یہ ہے کہ جو یہ غیر ترقیاتی اخراجات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے بڑے بنیادی قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے. بالکل کرنے پڑیں گے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو کہ آپ اگر دیکھیں تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جتنے بھی ان کے پاس کئی منسٹریز ہیں اور کئی ڈویژنز ہیں, 60 کے قریب ڈویژنز ہیں, جو بیسیکلی جن کو آپ ساروں کو اور ایٹ لیسٹ 2/3 کو آپ بالکل بند کر سکتے ہیں. وہ پروونسز بھی وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, آپ بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور یہ جو چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس وقت یہ بھی ہے کہ پروونسز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ دیکھیں جی آپ کو ہم پیسے اتنے دے رہے ہیں, اور یہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو پیسے اس لیے دیے کہ ہم نے یہ کئی چیزیں ان کو دی تھیں, تو وہ ان کو کہیں آپ یہ سوشل سیکٹر کے جو ہم اس وقت ہیلپ کر رہے ہیں احساس پروگرام وغیرہ میں, اس کے بیچ میں اور پرماننٹ نہیں تو کم از کم ٹیمپریری طور پہ تو ہمیں ہیلپ کریں. آپ اپنا جو سرپلس کریٹ کر رہے ہیں آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں کم از کم اس میں سے تو کچھ ایٹ لیسٹ ٹیمپریری طور پہ 1-2 سال کے لیے تو ہیلپ کریں آپ. شوکت صاحب, آپ وزیر خزانہ تھے جب 18th امینڈمنٹ آئی, اور آپ کا بڑا کلیدی رول تھا اس میں, NFC ایوارڈ میں بھی تھا. اب بہت زیادہ یہ سب کیا کہتے ہیں مدر آل ایولز 18th امینڈمنٹ کو قرار دیا جا رہا ہے, لیکن 18th امینڈمنٹ کی جو اسپرٹ ہے کہ صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو کہ وہ پیسے خرچ کریں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے ہیلتھ کا ذکر کیا, ایجوکیشن کا ذکر کیا, کئی محکمے ایسے جو ڈیوالو بھی نہیں ہوئے صوبوں کی طرف. یہاں بھی ہیلتھ منسٹر ہے, وہاں بھی ہیلتھ منسٹر ہے, یہاں بھی ایجوکیشن منسٹر ہے, وہاں بھی ہے. تو مقصد کریں گے میرا یہ ہے کہ حکومت اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کیوں نہیں کرتے, یہ وزارتیں جو صوبوں کی طرف ڈیوالو کر کے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں جی اس کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, انہوں نے بھی ان کے بھی 50-55 منسٹرز ہوتے تھے. آئی تھنک نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے بھی وہی مطلب ایک قسم کے فارمولا استعمال کیا, ان کے بھی ویسے ہی ہیں. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ یہ جو ڈپلیکیشن ہے اس کو ختم کریں جی, اور جو صوبوں کا جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اور اس سے یہ تاکہ یہ جو خرچے ہیں یہ زیادہ شاید نہ ہو, 100-150 ارب روپیہ ہو, 200 ارب روپیہ ہو, تو جو بھی ہے وہ جائے ادھر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں وہاں آپ کو فیڈرل لیول کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو کہیں گے بھائی جان یہ تو آپ کے کانٹریکٹ میں ہے نا, سیکیورٹی وغیرہ, تو ہمیں سیکیورٹی پہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, آپ اس پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ترین صاحب, ابھی اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کی آپ بات کر رہے تھے. حال ہی میں ایک فیصلہ کیا گیا پاکستان اسٹیل ملز کو لے کے, اور کچھ لوگوں کو وہاں سے ایک مناسب گولڈن ہینڈ شیک جی گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا. اب ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ آفر کی گئی کہ ہم چلا لیں گے پاکستان اسٹیل ملز کو. یہ جب بھی PIA ہو یا ریلویز ہوں یا اسٹیل ملز ہو, اس طرح کے انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنے کی بات آتی ہے تو یہ بہت بڑا سیاسی مسئلہ بھی بن جاتا ہے. اب اس کا بھی کوئی فارمولہ آپ کی رائے میں ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا جو اس صوبے کی جو کنسرننگ جماعت ہے اس کو کس طرح رام کیا جا سکتا ہے, اس کا حل کیا؟
دیکھیے جی، اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے نا کہ ایک دن اٹھا کے آپ 9,000 بندے کو نکال دیں گے اور تو ٹھیک ہے گولڈن ہینڈ شیک دے دی آپ نے، تو یہ ایک قسم سے میرا خیال میں کافی کیونکہ اسٹیل مل بڑی دیر سے ایک قسم بلیڈ کر رہی ہے، تو اس کے لیے تو خیر یہ ایک قسم کا فارمولا ہو سکتا ہے، لیکن اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کمپنیوں کو لیں، ان کی ریفارمیشن کریں، آپ لوگ اچھی مینجمنٹس لگائیں، ان کو کہیں کہ ان کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اور اس کے بیچ میں جب وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں تو اس کے بیچ میں اسٹریٹجک جو ہے پرائیویٹائزیشن کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ 26% بیچیں اسٹریٹجک انویسٹر کے پاس، اور تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو، وہ اس کو اور بہتر چلائے، آپ کا بھی فائدہ اور یہ اور ساری اکانومی کا فائدہ۔ یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ اس پہ عمل ہو چکا ہے۔ حبیب بینک، یونائٹڈ بینک کو اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے ان کو ٹرن اراؤنڈ کیا، پروفٹیبل کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کے پیسے پہلے 51% بیچے، اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر نے اور اس کو بہتر کیا، تو بعد میں بلینز آف روپیز جو ہیں وہ حکومت نے بنائے۔ تو اس لیے آئی تھنک پہلا سٹیپ ہونا چاہیے ریفارمیشن، اس لیے سرمایہ پاکستان لمیٹڈ بنی، تو اس کے تھرو اگر جایا جائے، اور یہ جو ہے نا ایز از ویر از بیسس پہ جو اگر پرائیویٹائزیشن کے بیچنے، وہ تو ان کو کریں جو ایسٹس بالکل بیکار ہیں، کھڑے ہیں، جس میں کوئی پروڈکشن ہو ہی نہیں رہی، جی ان کو کریں، لیکن جہاں کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی وہاں ریفارمیشن کریں، پہلے ریفارم کریں، پھر اس کو پھر اس کے بعد ان کی پرائیویٹائزیشن کریں اسٹریٹجک۔ پوری کی پوری پرائیویٹائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 26% بیچیں۔ جی شوکت صاحب، یہ آپ نے کہا تو ٹھیک ہے، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حبیب بینک میں جب آپ آئے تو وہ قومیہ بینک تھا، آپ کا ایجنڈا یہ تھا کہ اس کو رائٹ سائز کر کے، یہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا ڈاؤن سائز کرنے کے لیے، بڑی کامیابی سے پرائیویٹائز کیا، اور وہ ماڈل دوسرے بینکوں نے بھی اپنایا اور اس کا نتیجہ نکلا۔ لیکن اب تو یہ ایسی کوئی لگژری نہیں رہ گئی، کیونکہ یہ اکانومی کو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز بہت برے طریقے سے بلیڈ کر رہی ہیں، اور آئندہ آنے والے مہینوں یا سال میں تو یہ بالکل ناممکن ہو جائے گی ایکسرسائز جو ہے۔ جتنا ہم وقت گزارتے جائیں گے، اس پہ اثر عمل نہیں کریں گے، اتنی ہم زیادہ بلیڈ کرتے جائیں گے۔ اس وقت 500 روپیہ یا 600 روپیہ کی جو بلیڈنگ ہے وہ تقریباً 1.5% سے 2.25% جی ڈی پی کا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس کو ہی اگر آپ ٹرن اراؤنڈ کر لیتے ہیں لاس میکنگ سے یا پروفٹ میکنگ، یہ ساری جی کمرشل انٹرپرائزز ہیں، یہ بزنسز ہیں، یہ اگر یہ بزنسز اس قسم کی بزنسز پرائیویٹ سیکٹر والا پروفٹیبلی چلا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں چلا سکتے، حکومت نہیں چلا سکتی؟ تو اس کو اگر ٹرن اراؤنڈ کریں گے تو آپ کی اکانومی میں جو اس وقت 1.5% کا کھڈا آ رہا ہے، مطلب ایک قسم نیگیٹو اس کا اثر ہے، وہ 1.5% کا پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی تو یہ آپ دیکھیں نا کہ اس کو 10 سال کا آپ ایک پلان ہونا چاہیے، جس کے اوپر آرام سے آپ اگلے 4-5 سال میں بریک ایون کریں، اور اس کے 5 سال کے بعد اس میں پروفٹیبلٹی لے کے آئیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شوکت ترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ترین صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آل آف سڈن جائیں گے، اور اٹس ڈویبل، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریفارم بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کورونا کے 2 کروڑ مزید لوگ ہو سکتے ہیں۔ بریک کے بعد وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی، ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، ایک تو آج جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جولائی کے آخری اگست میں یہ جائے گا اوپر، دوسرا یہ جو پی ایم اے کی رپورٹ ہے، اس میں تو بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہیں۔ بالکل جی السلام علیکم۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 کروڑ تک پہنچ سکتے ہیں اس کے جو ایفیکٹیز ہیں، اور خود پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جولائی کے بعد اس کا عروج ہوگا، جولائی کے آخری اگست میں۔ اور اس وقت بھی صورتحال کو پینک سی مچ گئی ہوئی ہے، اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول؟
عارف صاحب ابھی تو اگر آپ سے پوچھیں گے تو سچویشن از اسٹل انڈر کنٹرول آج کے دن کے اوپر، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف کنفرم کیسز ہیں وہ 38,903 ہیں، اور جو ہم نمبر آف ٹیسٹ پرفارم کر چکے ہیں پنجاب میں وہ 2,90,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں۔ فرٹیلیٹی ریٹ جو ہماری وہ 715 ہے، اور اگر میں کہوں تو 24 آورس کے اندر نمبر آف ڈیتھس ان پنجاب 32۔ اس وقت لاہور ہمارا سب سے بڑا ایپی سینٹر ہے، اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ لاہور ہی ایپی سینٹر ہے۔ شاید اگر آپ میری پرانے جتنے پروگرامز ہی دیکھیں گے، میں ہر مرتبہ لاہور کو ایپی سینٹر ہی ڈکلیئر کرتی رہی ہوں، اور لاہور کو ایپی سینٹر ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہی بتایا تھا کہ بھئی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ویئر لاہور از کنسرن۔ اور اس وقت آج کے دن میں ہمارے پاس 18,332 کیسز ہیں۔ یہ پروجیکشنز ہوتی ہیں کہ 2 کروڑ ہو سکتا ہے، 1.5 کروڑ ہو سکتا ہے، یا جس طرح ہم نے بھی اپنی پروجیکشن میں کہا تھا کہ اتنے لاہور میں لوگ ہوں گے۔ امپورٹنٹ چیزیں جو ابھی ہم نے دیکھنی ہیں، واٹ آر دا نمبر آف پیشنٹس اس وقت میرے پاس جو ہسپتالوں میں داخل ہے، جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل کا مسلسل ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں۔ اس وقت تقریباً لگ بھگ کوئی 980 اور 1000 مریضوں کے درمیان ہمارے پاس ہسپتالوں میں، جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری ہسپتال جو ہیں وہ سب کچھ شامل ہے، کی میں بات کر رہی ہوں۔ پورے پنجاب کی نہیں، کہ لاہور کی بات کر رہی ہوں جو اصل مین سینٹر ہے، اور سارا شور بھی ایکچولی بہت زیادہ لاہور میں ہی مچ رہا ہے۔ اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ لوگوں کی خام خیالی ہے وینٹیلیٹر کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، ہر بندے کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، نہیں۔ دس ڈیزیز از وینٹیلیٹر از دا لاسٹ ریزورٹ، یہ آخری مرحلہ رہتا ہے جب آپ وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں۔ اس وقت بھی ٹوٹل نمبر آف کریٹیکل پیشنٹس ان آل آف پنجاب آر 250۔ جی، دے آر ناٹ مور دین 250، 250 سے۔ یہ وہ کریٹیکل پیشنٹس ہیں جن کو آپ آکسیجن یا بائی پیپ کے تھرو دے رہے ہیں، وچ از اٹیچڈ ٹو اے وینٹیلیٹر، یا وینٹیلیٹڈ پیشنٹس ہیں۔ اب اگر آپ یہ تعداد دیکھیں تو یہ جو مریض ہیں یہ کہیں چھپ تو نہیں سکتے نا۔ جو سیریس پیشنٹ ہے یا وہ سرکاری ہسپتال میں آئے گا یا پرائیویٹ ہسپتال میں آئے گا، اور خدا نخواستہ جو فوتیدگیاں ہو رہی ہیں وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ تو یہ ہم کانسٹنٹلی ہر وقت جو ہم اپنے وہ اسٹیٹسٹکس وہ گریو یارڈس کی بھی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری انفارمیشن کے بغیر ہمیں انفارمیشن نہ ہو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انتقال کر رہے ہیں and they are being buried۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت سی خبریں اور بہت سی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پنجاب اور بالخصوص لاہور کے اسپتالوں میں گنجائش اب نہیں ہے یا بہت کم ہو چکی ہے۔ ذرا یہ بتا دیں اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، کتنے بیڈز ہیں جو مختص ہیں، اور کیا واقعی گنجائش ختم ہو گئی ہے اسپتالوں میں؟ دیکھ تقریباً ہم نے لاہور کے اندر جو بیڈز مخصوص کر رکھے ہیں وہ تقریباً 1800 کے قریب ہیں، جس کے اندر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے بیڈز کو ملا کے میں بات کر رہی ہوں۔ اس وقت نیچرلی کچھ ایسے بیڈز ہیں جو ویسے دے آر بیڈز وچ ڈو ناٹ ہیو اے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، تو ہم سارے بیڈز کی آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس، وینٹیلیٹڈ بیڈز اور نارمل بیڈز جو ہم نے کرونا کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں وہ تقریباً 1800۔ اب ان 1800 میں سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس اس وقت بھی وی ہیو 30% جو HDU بیڈز ہیں نا، ان میں بھی ابھی ہمارے پاس 30% کیپیسٹی ہے، اور ہم مزید کیپیسٹی کیونکہ ہم نے باقاعدہ اس کا کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا تھا، اس کنٹینجنسی پلان کے تحت ہم نے نمبر آف بیڈز انکریز کر رہے تھے۔ اب فار ایگزامپل میں یکی گیٹ ایک ہاسپٹل ہے ہمارا وچ ہیز 40 بیڈز، جس پہ 8 مریض اس وقت موجود ہیں، وینٹ پہ کوئی مریض نہیں ہے، 7 وینٹیلیٹر میرے پاس وہاں موجود ہے، مکمل طور پہ سارا سٹاف موجود ہے۔ اب اگر میں اپنا میو کا لے لوں، دے ہیو 40 بیڈز اویلیبل ایٹ دا مومنٹ۔ میں گنگارام کی بات کروں تو دے ہیو 20 بیڈز آف اٹ۔ اسی طرح آئی کین کیپ آن گوئنگ آن۔ تو ہاسپٹل کے بیڈز بھی اویلیبل ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہسپتال آتا ہے وہ پہلے کہتا ہے جی مجھے وینٹیلیٹر چاہیے۔ بھائی آپ نے تو وینٹیلیٹر پہ ڈیسائیڈ کرنا نا۔ اور پھر ایک جو بہت بڑی تعداد تھی نا کہ جی ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو گو ٹو PKLI۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہوا ہے لاہور کے اندر، جس میں سارے جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے۔ ہم اکارڈنگ ٹو دا نیڈز اور جتنے بیڈز اویلیبل ہیں اس کے، بٹ پیپل وانٹ ٹو گو ڈائریکٹلی، تو یہ تو پھر ناممکن سی بات ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو مینج اکارڈنگ ٹو دا بیڈز اویلیبل۔ تو اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ 30% آف HDU بیڈز آر اسٹل اویلیبل۔
ہمارے پاس وینٹس بھی اویلیبل ہیں. مزید وینٹس جو ہیں 25 وینٹس جو ہیں وہ کل انسٹال ہو رہے ہیں لاہور کے اندر مزید. دس از آل فار امپروونگ دی. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ لوگ پینک کرنا بند کریں اور یہ سوچتے ہیں کہ جی وینٹ کے بغیر شاید گزارنا ہے. اب میں کل ہی کی آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے فون آیا پرسنلی کہ جی میرے والد صاحب کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے. میں نے کہا آپ نے بیٹا کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو سانس اکھڑ اکھڑ کے آ رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتائیے آپ کہاں ہیں. انہوں نے بتایا I told them take the patient to میو ہاسپٹل. میو ہسپتال میں داخل ہوئے. اس وقت ہمارے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں وہ آکسیجن کے اوپر ہی اسٹیبل. تو یہ مطلب ڈیسیجن اس طرح لینے میں آئی تھنک اٹ از ویری پینفل. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت, حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. نمبر آف بیڈز ایون ان دا پرائیویٹ سیکٹر آر بین انکریز. لیکن اس وقت ہمارے پاس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 30% ابھی ہمارے پاس بیڈز اویلیبل ہیں. کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, آج کے دن میں ابھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیسے ہوا کہ لاہور ایپی سینٹر اس کا بن گیا, کیا وجہ کیا ہے اس کی بنیادی طور پہ؟ اور دوسرے یہ کہ جو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں یہ کیوں نہیں میڈیا پہ شیئر کی جاتی کہ فرض کر ایک عام شہری کو کرونا وائرس میں پازیٹیو نکلا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا اس کو اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ لوگ پھرتے رہے ہیں, ان کو کوئی ہسپتال لینے کو تیار نہیں, اینڈ دے ڈائیڈ. پھر تیسرا یہ کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر بڑی تشویش ہے کہ وہ بالکل انپروٹیکٹڈ ہیں اور خاصی کتنے تعداد جو ہے وہ انتقال کر گئی ڈاکٹروں کی 140 جی بڑی تعداد میں جو پاکستان میں ڈاکٹرز انہوں نے بھی یہ ذرا بتا دیں مختصراً. یہ ڈاکٹر کا مورال ہائی کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے جی یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے کسی کو بخشنا نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. وجہ یہ ہے کہ امیروں کو بھی لگے گا, غریبوں کو بھی لگے گا, سب کو لگے گا. اور ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, وہ سب سے سامنے کام کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ 92 سے زیادہ تو ہمارے ڈاکٹرز جو اپنا لاہور جنرل ہاسپٹل کے ہیں وہ انفیکٹ ہوئے. اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان میں سے جو میجورٹی ریکور کیے ہیں دے ہیو کم بیک ٹو ورک. یہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ اتنے جوش و جذبے کے ساتھ وہ واپس آئے ہیں. کیونکہ اب وہ کہتے ہیں, میری کچھ ڈاکٹرز سے صبح جب لاہور جنرل ہاسپٹل میں فون پہ بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میڈم آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہم فرنٹ لائن پہ کام کریں گے. اب ہم نے ریکور کر لیا ہے, ہمیں امیونٹی بھی آ گئی ہے, وی نو دیٹ وی آر ورکنگ. ڈاکٹرز آر پٹنگ ان اے لاٹ آف ایفرٹ. ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بھی دیا جائے, ہر چیز دیا جائے, لیکن انسان ہے لائک اینی ادر ہیومن بینگ. ڈاکٹرز بھی اتنے زیادہ ایکسپوز, اور پرٹیکولرلی ہسپتالوں کے اندر تو ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. اہم چیز اس وقت میں کہوں گی عارف صاحب آپ کی پروگرام کے کہ دیکھیں حکومت ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے. ہماری میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. آخر جن 1000 مریضوں کی میں بات کر رہی ہوں ان کو کوئی سنبھال رہا ہے نا یہاں بیٹھا ہوا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ بھی تو اپنے سنبھال کے لیے کچھ کریں. آپ نے ایک اہم سوال پوچھا کہ اگر کوئی سیریس ہو تو بہت بہتر ہے کہ آپ 1122 کو فون کریں. آپ خود نہ اٹھا کے لے کے جائیں مریض کو, بیکاز 1122 کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون سے ہاسپٹل میں کتنی بیڈز ویکنٹ ہیں. یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں. اور جو کنٹرول روم کے ساتھ وہ کانٹیکٹ ہوتے ہیں. اور کچھ نہیں تو اگر آپ جو ہمارا ایکسپو سینٹر ہے وہاں چلے جائیں, وہاں جو آؤٹ ڈور میں دیکھ کے آپ کو باقاعدہ گائیڈ کر دیا جائے گا کہ آپ نے, اور بتایا جائے گا کہ اس ہاسپٹل میں جانا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل ہم ایک بہت ایکٹیو ہیلپ لائن بھی اناؤنس کر رہے ہیں میوس میں, جو ڈاکٹر صاحب شارٹلی یہ بتا دیں, ڈاکٹر صاحب فون کر کے اس ہیلپ لائن پہ. جی بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب شارٹلی یہ بتا دیں, عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جولائی کے آخر یا اگست میں یہ پیک پہ جائے گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو پنجاب میں 30% کیپیسٹی ہے, یا لاہور کی آپ نے بات کی, بیڈ جو ہیں وہ خالی ہیں. اب ایسٹیمیٹ کیا ہے آپ کی حکومت کا, کوئی کہ کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں, یا حکومت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اٹ کین بی وائڈ اسپریڈ, بہت مطلب لاتعداد اس میں ہو سکتا ہے اضافہ, تو اس کے لیے پالیسی کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا میں نے کنٹینجنسی پلانز بنائی ہوئی ہیں باقاعدہ, ہاؤ ٹو انکریز دا نمبر آف بیڈس.
بہت سارے لوگوں نے ہمارے بہت سارے مسلسل کے جنہوں نے فیلڈ ہاسپٹلز بنا دیے ہیں، فلاں کیا ڈمکا. اب دیکھیں کیا ہوگا. جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں دے کین بی یوز فار مائلڈ اینڈ ماڈریٹ پیشنٹس، یعنی جن کو صرف آکسیجن کی ضرورت ہے اور ان کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، ویل بی یوزنگ دیم. جو ہمارے مین ہاسپٹل ہیں جہاں آپ کے یہ وینٹیلیٹرز وغیرہ ہوں گے، بائی پیپس ہوں گے، دے کین بی یوز. تو ہم نے باقاعدہ پوری پلان بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم بالکل اپنے عوام کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے. ہم اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں اور ہر ہفتے کیپیسٹی اکارڈنگ ٹو نمبر آف پیشنٹس بڑھائی جا رہی ہے. تو یہ میں تسلی دینا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوئیے. بہت بہتر ہوتا ہے کہ یا تو آپ ایکسپو سینٹر پہ جو ہمارا آؤٹ ڈور ہے وہ 24 آورس چلتا ہے، وہاں کانٹیکٹ کریں. دے ول آلویز گیو یو ہیلپ لائن. ہم انشاءاللہ وہ کل سے اس کی باقاعدہ تشہیر کرنی شروع کر دیں گے. جو میو کی ہیلپ لائن ہے، میں لاہور کی بات کر رہی ہوں، باقی بھی اسی طریقے سے سارے پنجاب کے اندر ہیلپ لائنز موجود ہیں جس پہ 0800-009 جس پہ آپ مسلسل رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کہاں جائیں. لیکن لوگ گھبرا کے گھر سے نکل کے پہلے کسی اسپتال میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایمرجنسیز میں سہولت ہو. تو حکومت کوشش کر رہی ہے، اب کام ہے کہ عوام بھی ذرا کوشش کرے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرے. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب. وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھی. نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. پنڈی کے 2 لوگ ہیں اور وہ بھی کرونا پازیٹیو آ گئے ہیں، شیخ رشید صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب. اللہ رب العزت دونوں کو صحت دے اور اس سے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ ہے کہ اب شیخ صاحب کے بیان بھی کیا اس دورانیے میں سننے کو ملیں گے نہیں. نظامی صاحب، ایک اور معاملہ ہے. ابھی ہم اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کی بات کر رہے تھے، کچھ اسٹیٹ آن ٹیلی ویژن چینل کی بات بھی کر لیتے ہیں. پی ٹی وی وہی ہے بڑا کے لیے ہم بھی چندہ دیتے ہیں جی، بجلی کے بل کے ساتھ. ہر کوئی جس کے پاس بجلی کا کنیکشن ہے، جس کے گھر میں بجلی کا بلب جلتا ہے، وہ پی ٹی وی کو پیسے دیتا ہے. اور دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ پی ٹی وی پورے پاکستان کے پیسے لے کے یہ ایک چینل چلایا جاتا ہے. لیکن بڑا انوکھا کارنامہ کہہ لیں، اس کو ستم ظریفی کہہ لیں، اس کو المیہ کہہ لیں کہ نظامی صاحب پی ٹی وی پہ ایک فوٹیج چلتی ہے جس میں پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے اور اس نقشے سے کشمیر اور گلگت غائب ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں ہوا بلکہ ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور جو وہاں پہ کنٹینٹ چلتا ہے اس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر، جو یقینی طور پہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے، پالیسی کے لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، جی ہاں، تاریخی لحاظ سے وہ نہیں استعمال کیا جاتا. یہ اصل میں اس کا چیئرمین جو ارشد خان صاحب ہیں جی، وہ کافی سال سے ہیں. پہلے تو چیئرمین ایک نمائشی عہدہ ہوتا تھا، سیکریٹری انفارمیشن ہوتے تھے آئی تھنک ایک زمانے میں وہ بھی رہا. جی، وزیر بھی شاید چیئرمین رہے ہیں مجھے اگر یاد پڑتا ہے. لیکن یہ ارشد خان صاحب ایگزیکٹو چیئرمین ہیں جی، اور ان کا قلعہ بڑا مضبوط ہے، اوپر تک جاتا ہے. اچھا، ہاں، تو اس کا فواد چودھری صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے. جی، لیکن آپ دیکھیں نا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کے اندر احتیاط لازم ہے، اور نہ ہو تو پھر جو ذمہ دار آدمی ہیں اس کو سیک کر فواد چودھری صاحب نے کر دینا چاہیے اس کو. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ارشد خان صاحب آپ دوردرشن کے چیئرمین نہیں ہیں، آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں. خیر انہوں نے اپنا جو کہہ لیں شکوہ تھا یا اپنی جو تنقید تھی، ان لوگوں کو جواب دیا ارشد خان صاحب نے اس بارے میں. نظامی صاحب اس پہ معافی مانگی ہے پی ٹی وی نے، یہ سننے میں آیا ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پہ معافی کافی نہیں ہے اور کوئی رسپونڈ بھی کیا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. لیکن میرا سوال نظامی صاحب آپ سے یہ دیکھیں، پی ٹی وی میں ملازمین بہت زیادہ ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2008 کے بعد مسلسل ڈکلائن ہے. نہ صرف نیوز میں آپ انٹرٹینمنٹ اٹھا لیں، آپ نے سپورٹس چینل بھی بنا لیا، لیکن جس طرح کا بزنس کرنا چاہیے تھا آپ نہیں کر پا رہے. اس مرض کی دوا کیا ہے؟ اس مرض کی دوا کہ یہ اتنا سبسڈی ملنے کے باوجود یہ پی ٹی وی جو ہے لاس میں. جی، ایک زمانے میں تو یہ جب سپورٹس چینل بنایا یوسف بیگ مرزا نے تو یہ بونسز دے رہے تھے اپنے امپلائیز کو. جی جی، نظامی صاحب پوری قوم کا مقروض ہے یہ پی ٹی وی، مطلب سارے پوری قوم ہی اس کو پیسے دیتی ہے. لیکن اس کے بعد اس طرح کے بلینڈر ہو جانا یقینی طور پہ. ویسے آپ کو میں صحیح بتاؤں جی کہ جو موجودہ ماحول ہے اس میں ایک پبلک سیکٹر کے اندر جہاں بات کر رہے ہیں نا لاسز کی، جی، کوئی پی ٹی وی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے.
نہیں قومی چینل تو ہونا چاہیے نا نظامی کوئی صاحب. ضروری نہیں ہے کہاں, جب اب یہ جو کئی ملکوں میں نہیں ہوتا. نہیں وہ تو بات آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی وی ختم کر دیں؟ پاکستان میں دوردرشن ہے. اب دیکھیں نا پی ٹی وی کا حال یہ ہے کہ ایک ترکی ڈرامے کے اوپر بڑی واہ کر رہے ہیں. جی ایک زمانے میں پاکستان میں بڑے زبردست ڈرامے بنتے تھے, اب ان کا پرسان حال ہی نہیں ہے. کلاسک ہسٹری ہے اور پاکستان کے پی ٹی وی کے آرکائیوز بھرے ہوئے ہیں ایسے ڈرامے جو کبھی چلے ہی نہیں, نہ چلنے کے قابل ہیں. جی کیونکہ وہ فیوریٹس کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. جی 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 اور پی ٹی وی کے جو ایسے لوگ ایم ڈی ہیں, مثلا جب میں کیئر ٹیکر منسٹر تھا انفارمیشن کا, تو ایک مرزا فارغ ہو گئے. جی اسی کا جو ایک سینئر تین تھے پی ٹی وی کے انجینئر تھے, جی وہ بن گئے ایم ڈی. جب ان کو بدلنے کی کوشش کی, وہ جا کے اسٹے لے آیا ہائی کورٹ. جی تو یہ تو حال ہے وہاں پہ. پھر نظامی صاحب اور بھی تو مسائل ہیں, یونین بازی بھی تو ہے, یہ بھی تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ تو ہر اسٹیٹ انٹرپرائز کی یہ چیز ہے. پی آئی اے کا یہی ہے, ایسوسیشنز ہیں. جی یہ ایک زمانے فینا تھی, وہ بھی تھی بڑی جو قادری, پھر پائلٹ کی ایسوسیشن ہے, پھر ہر سیاسی جماعت کی ہر سیاسی جماعت کی انفلوئنس. نظامی صاحب ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے, یہ اگر اس ٹپیکل بلینڈر کی بات کریں, یہ جو نقشے والا ہے, میں تو بڑا حیران ہوں. پی ٹی وی میں نیوز روم میں میں نے کچھ کام کیا وہاں, تو وہاں جو کاپی ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سیکریٹری ہوتا ہے, وہ خبر بول رہا ہوتا ہے اور سیکریٹری ٹائپ کر رہا ہوتا ہے. یہ کلچر ہے وہاں کا. اتنے اوور امپلائڈ لوگ ہیں. اگر ایک کیمرہ مین ہے, اس کے پیچھے کیبل مین علیحدہ ہے. وہ آپ نے انگریزی میں سنا ہوا نا, ٹو مینی کوکس جی اسپوائل دی براth. جی لیکن یہاں پہ نظامی صاحب اس کو چیک ضرور ہونا چاہیے تھا, کاؤنٹر چیک ضرور ہونا چاہیے تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.